बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास। अजहर फारूक डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमें इस मुतालिक मजीद आगाह करेंगे। बताइए अजहर, इस इजलास के बारे में। जी, इस इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हैं खसूसी तौर पर, और इसके साथ साथ वफाकी वज़रा और अस्करी हुक्काम भी शरीक हैं। इजलास में चारों सूबाई वज़राए आला चीफ सेक्रेटरीज भी शरीक हैं। एपेक्स कमेटी इजलास में तमाम वफाकी वजारतों के सेक्रेटरीज की भी शिरकत है। इजलास में मुल्क में सरमायाकारी के लिए सहूलियात का जायजा लिया जा रहा है। सऊदी अरब, चीन समेत खलीजी ममालिक की मुख्तलिफ मनसूबों में दिलचस्पी का भी जायजा लिया जाएगा। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक काबिल अमल मनसूबों की मंजूरी दी जाएगी। मादनियात, ज़राअत, कनकनी समेत मुख्तलिफ शोबाजात में मनसूबों का जायजा लिया जाएगा। और अब तक की जो पेशरफ्त हुई है उस पर जो मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दी गई थी, वो कमेटियाँ आज के इजलास में अपनी रिपोर्ट भी पेश करेंगी और तफसीली तौर पर मुख्तलिफ मनसूबों की अप्रूवल भी दी जाएगी। शुक्रिया अजहर। और इंटर बैंक मार्केट में रुपए की कदर में इस्तेहकाम जारी। अमरीकी डॉलर 1 रुपये 4 पैसे सस्ता होकर 284 रुपये 68 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। बैंक्स की जानिब से दरामद कुनिंदगान को एलसीज खोलने के लिए डॉलर 285 रुपये 15 पैसे पर फरोख्त किया जा रहा है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 50 पैसे सस्ता होकर 285 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी वज़ीर दिफा लाइट जे ऑस्टिन सोम की फ़ोन पर गुफ्तगू। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ अमरीकी वज़ीर दिफा ने फ़ोन पर जनरल आसिम मुनीर से बात की। प्रेस सेक्रेटरी का कहना है जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा ने बाहमी मफाद के उमूर पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने की डेडलाइन मुकर्रर की है। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने जिन्ना हाउस जलाओ घेराव केस में असद उमर, अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानत में 16 अक्टूबर तक तौसी कर दी। वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान जिन्ना हाउस हमला केस में कसूरवार पाए गए हैं। तफ्तीश के लिए तीनों की गिरफ्तारी मतलूब है। अलीमा खान की मौके पर मौजूदगी भी पाई गई है। वकील सफाई ने अदालत को बताया अलीमा खान और उज़मा खान मुकदमे में नामजद ही नहीं, बयान दिखाए जाएं जिनकी रोशनी में हमें कसूरवार करार दिया गया। दौरान समाज चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान रोस्ट्रम पर आ गईं। कहा हमें इंसाफ दिया जाए, रोज पेशी पर आती हूँ, अगर जेल में भेजने से इंसाफ होता है तो भेज दें। वकील बुरहान मौज़म ने मजीद गुफ्तगू करने से रोक दिया। ताहम अलीमा खान ने कहा हम क्या मांग रहे हैं, इंसाफ ही तो मांग रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है चेयरमैन पीटीआई को अफसोस है कि सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया। सदर मुमलिकत को कौम के साथ खड़े होना चाहिए था। डोनाल्ड लू का नाम लिया, इसलिए सबसे बड़ी मुजरिम बन गई हूँ। गिरफ्तार करना है तो कर लें, आज तक कौन सी जायज़ गिरफ्तारी हुई है। चेयरमैन पीटीआई से कोई डील की बात नहीं हुई, ना उनके पास कोई मिलने गया। डील की ना बात हुई है ना उनके पास कोई आया है। तो हमें बताना पड़ रहा था कि ये लोग बातें कर रहे हैं कि आपको कि मिलने हैं, कि मेरे पास तो कोई नहीं आया और मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। मायूस थे प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी आइन के मुताबिक ड्यूटी थी, इलेक्शन अनाउंस करें, उस पर वो बहुत दुखी थे। उसका ख्याल था कि ये हमारे प्रेसिडेंट को ये इतना अहम वक्त अपनी कौम के लिए उनको खड़ा होना चाहिए। डोनाल्ड ल्यू के नाम लेने पे तो अब मैं बहुत बड़ी मुजरिम हो गई हूँ। उसके पीछे हमें जेल में इनको डालना पड़ेगा, डाल दें, हम तो इंतजार कर रहे हैं। सेंट्रल जेल अडियाला में पहली मरतबा साइफर लीक केस की समाअत हुई, जिसमें केस चालान की नकूल फराहमी मौखर कर दी गई। आइंदा समाअत 9 अक्टूबर को होगी। साबिक वज़ीर आज़म के वकील सलमान सफदर कहते हैं अगर ट्रायल करना है तो आवाम के सामने किया जाना चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने समाअत की। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद थे। समाअत शुरू होते ही उनके वकला ने ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दायर की। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, इस हवाले से हाई कोर्ट का कोई हुक्म इम्तना नहीं। बाद अज़ा समाअत बगैर कार्रवाई ख़त्म कर दी गई। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और रिमांड को इस केस में खुफिया रखा गया, अब ट्रायल को भी खुफिया रखा जा रहा है। अगर ट्रायल करना है तो आवाम के सामने किया जाना चाहिए। बहुत छोटा सा कमरा है जहां पर ट्रायल किया जा रहा है। आइंदा समाअत कहां होगी, मसला 2-3 दिन में हल हो जाएगा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर का कहना है बंद कमरे में ट्रायल नहीं होना चाहिए, ये गैर आईनी और आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। हम उम्मीद करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जल्द फैसला सुनाकर जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कलअदम करार देगा।
کمرے میں جو ہے وہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، یہ آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہے، یہ فیئرنیس کی وائلیشن ہے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اور اوپن پروسیڈنگز ہونی چاہیے، جیسے ہر سنگین مقدمے کی اوپن پروسیڈنگز ہوتی تھی۔ بہت چھوٹا سا کمرہ ہے کورٹ کا جہاں پر یہ ٹرائل ہو رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نوٹیفیکیشن جیل ٹرائل کا کالعدم قرار دے، اپنا فیصلہ جلد از جلد سنائے تاکہ یہ ٹرائل اگر ہونا ہے تو یہ عوام کے سامنے آئے۔ مناسب ہے کہ جو عمران خان صاحب کی ضمانت کی اپلیکیشن ہے بھی اگر کچھ توجہ دے دی جائے اور اس کو بھی سن لیا جائے اور اس کا بھی فیصلہ ایٹ دی ارلیسٹ آ جائے تو شاید یہ ٹرائل شروع کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر کا کہنا ہے کہ بند کمرے میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، یہ غیر آئینی ہے۔ ترجمان چیئرمین پی ٹی آئی ایڈوکیٹ عمیر نیازی نے بتایا چیئرمین سے مختصر ملاقات ہوئی، انہوں نے ایک بار پھر اپنا موقف دہرایا ہے کہ کسی سے کوئی ڈیل ہوگی نہ کوئی سمجھوتا ہوگا، ہم اپنے موقف پر کھڑے ہیں۔ مختصر ملاقات ہوئی ہے۔ خان صاحب نے اپنا احوال تو ذاتی نہیں ابھی بیان کیا کیونکہ تفصیلی ملاقات وکلا کی کل ہے، وکلا کا دن کل ہے، مگر انہوں نے ایک دفعہ دوبارہ سے ریٹریٹ کیا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، ہم اپنے موقع پہ کھڑے ہوئے ہیں اور بیسیکلی سائفر کا ٹرائل اور ان چیزوں کو بھی ہم پورا سامنے لائیں گے۔ انہوں نے دوبارہ سے ڈونلڈ لو کا نام لیا، ٹھیک ہے، سب کی انٹرفیئرنس تھی، وہ میسج میرے لیے نہیں آیا تھا، وہ کسی اور کے لیے آیا تھا اور وہ میسج کس طرح سے امپلیمنٹ ہوا جس کے تحت میری حکومت کو واپس چلتا کیا گیا۔ ضمانت کی درخواستیں مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا حاضری سے استثناء بحال کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 مئی کے واقعات، توشہ خانہ، جال سازی اور اقدام قتل سے متعلق 9 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں بحال کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں لکھا ہے چیئرمین پی ٹی آئی جان بوجھ کر عدالت سے غیر حاضر نہیں ہوئے، ٹرائل کورٹ یہ نقطہ دیکھتے ہوئے ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ کرے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے 6 صفحات کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ سیشن کورٹ نے 6 اور انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عدم پیروی کو بنیاد بناتے ہوئے ضمانت کی درخواستیں خارج کی تھیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے 9 مقدمات میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ لاہور لیے چلیں گے، نون لیگی رہنما احسن اقبال پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 21 اکتوبر کو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں۔ ان کی وطن واپسی پاکستان کی سیاست میں ایک سنگ میل کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، چونکہ نواز شریف صاحب اس وقت پاکستان کے سینئر ترین سیاستدان اور سٹیٹسمین ہیں، جنہیں پاکستان کی سیاست اور معیشت کا جو تجربہ حاصل ہے اس کے قریب بھی کوئی شخصیت پاکستان میں نہیں ہے۔ 2013 میں جب نواز شریف صاحب نے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالی تھی تو آج سے زیادہ مشکل حالات انہیں ورثے میں ملے تھے۔ پاکستان میں 18 گھنٹے بجلی نہیں تھی، غریب کا چولہا بجھ چکا تھا، ملک کے کارخانے بند ہو چکے تھے، پاکستان میں بد امنی عروج کے اوپر تھی، پاکستان سے غیر ملکی سرمایہ کار بھاگ چکے تھے اور پاکستان کے نوجوان بدترین بے روزگاری کا شکار تھے۔ ان حالات میں نواز شریف صاحب نے ملک کے اندر معاشی بحالی کے جس عمل کا آغاز کیا، پوری قوم نے اس کے 2017 تک نتائج دیکھ لیے تھے۔ مہنگائی ختم ہو گئی، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، دہشت گردی ختم ہو گئی، سی پیک کی صورت میں پاکستان پوری دنیا کا توجہ کا مرکز بن گیا اور ملک کے اندر نا امیدی کی جگہ امید نے اور مستقبل کے خوابوں نے لے لی۔ پاکستان ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہی نہیں بلکہ آئی ٹی کے شعبے میں نوجوانوں کو امپاور کرنے سے ایک نئی شناخت کے ساتھ ابھرنے لگا۔ یہ وہ پاکستان تھا جس کے چرچے پوری دنیا میں تھے۔ اس وقت ایک
بدترین سازش کے ذریعے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا۔ آج نواز شریف صاحب کی اس نااہلی پر خود اس سازش کے کردار گواہ بن کر گواہی دے چکے ہیں کہ وہ ایک سازش تھی۔ نواز شریف صاحب کو پاناما کیس کے اندر عدالت میں لے جا کر جب کچھ نہیں نکلا تو اقامے کا بہانہ بنا کے نااہل کر دیا گیا۔ یہ وہ تاریخی ناانصافی ہے جس کی پاکستان نے بہت بھاری قیمت ادا کی، اور نواز شریف کی کامیابی کی جگہ ملک پر ایک ایسی ناکامی مسلط کی گئی کہ جس نے کبھی زندگی میں ایک یونین کاؤنسل بھی نہیں چلائی تھی، اسے ایٹمی طاقت کی وزارت عظمیٰ کی کنجیاں تھما دی گئی، اور اس کے نتیجے میں آج ہم پاکستان کا جو حال دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان کے عوام مہنگائی کے بدترین طوفان کے نرغے میں ہیں۔ یہ وہ طوفان ہے جس کی پیش بندی اور جس سے ہم نے قوم کو اپوزیشن کے بینچوں سے آگاہ کیا تھا۔ عمران خان جب IMF سے معاہدہ کر رہے تھے تو ہماری قومی اسمبلی میں تقریریں موجود ہیں۔ ہم نے چیخ چیخ کر کہا تھا کہ یہ پاکستان کے معاشی مفادات کا سودا کر رہے ہیں، یہ غریبوں کے مستقبل کا سودا کر رہے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے اور بغیر نیگوشیٹ کیے ہوئے، بغیر پاکستان کے غریبوں کے مفادات کو یقینی بناتے ہوئے انہوں نے آنکھیں بند کر کے جو کاغذ ان کے سامنے رکھا گیا اس پر دستخط کر دیے۔ اور ہم نے اس وقت قومی اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ آنے والے سالوں میں اس کا نتیجہ بدترین مہنگائی کی صورت میں نکلے گا، اور ہمیں آج وہی نسخہ جو عمران خان اس قوم کے لیے لکھ کر گیا تھا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آج پاکستان میں معیشت کا پہیہ رک چکا ہے۔ پاکستان میں نوجوان نا امیدی کا شکار ہو رہے ہیں جیسے کہ 2013 میں تھے۔ آج پاکستان کے غریب اسی طرح مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں جیسے 2013 میں تھے۔ اور میرا پیغام پاکستان کے غریبوں کو، پاکستان کے عوام کو یہ ہے کہ جیسے 2013 کے بعد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مہنگائی کی چکی سے آزاد ہوا تھا، انشاءاللہ تعالی 2024 میں پھر ہم مہنگائی کی چکی سے عوام کو کامیاب ہو کر نجات دلائیں گے۔ جیسے 2013 میں ہم نے مایوس نا امید نوجوانوں کی بے روزگاری کو ایک ابھرتی ہوئی معیشت کے ذریعے روزگار کے نئے مواقع میں تبدیل کیا تھا، اسی طرح انشاءاللہ تعالی 2024 سے ایک نیا سفر شروع ہوگا جس سے پاکستان کے نوجوانوں میں دوبارہ امید پیدا ہوگی، پاکستان کے نوجوان دوبارہ باعزت روزگار حاصل کر سکیں گے۔ جس طرح 2013 کے بعد ہم نے پاکستان سے دہشت گردی کا کلا کما کیا تھا، اسی طرح 2024 کے بعد پھر ہم پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے سفر کا آغاز کریں گے۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے قائد نواز شریف کی صورت میں ایک ایسی آزمودہ تجربہ کار قیادت موجود ہے کہ جس نے مہنگائی کو، دہشت گردی کو شکست دی تھی، اور آج پھر ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان نہ صرف معاشی بحالی کے عمل میں کامیاب ہوگا بلکہ نواز شریف صاحب کی جو بین الاقوامی پوزیشن ہے، جو ان کی عالمی سطح پہ ساکھ ہے، اس کے نتیجے میں
ہم پاکستان کے تمام دوست ملکوں سے مثالی تعاون حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے تاکہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنیادیں ہمیشہ کے لیے فراہم کی جا سکیں۔ چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، یورپین یونین کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، خلیجی ممالک کے ساتھ اور وہ تمام ممالک جن کے ساتھ ماضی میں نواز شریف صاحب نے بہترین تعلقات قائم کیے، انشاءاللہ تعالی یہی تعلقات مستقبل میں پاکستان کو ان ممالک کی منڈیوں تک رسائی دینے کا ذریعہ بنیں گے۔ آج پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اگلے 3 سالوں میں $70 ارب سے زیادہ قرضے ادا کرنے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس کسی نئے تجربے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں نواز شریف جیسے آزمودہ تجربے کار طبیب کی ضرورت ہے کہ جو ان 3 سالوں کے اندر ملک کی معیشت کو اس قدر تیزی کے ساتھ اٹھائے کہ ہم یہ قرضے ادا کرنے کے لیے کسی کے آگے کشکول نہ پھیلائیں، یہ قرضے ادا کرنے کے لیے ہم کسی سے امداد نہ مانگیں، ہم مزید قرضے لینے پہ مجبور نہ ہوں، بلکہ پاکستان اپنی برآمدات کے ذریعے، پاکستان اپنی ترسیلات کے ذریعے، پاکستان اپنی خود انحصاری کے ذریعے اور پاکستان اپنے وسائل کو ترقی دے کر، اپنی قومی پیداوار میں اضافہ کر کے اپنی مدد آپ کے تحت اس لائبلٹی کو پورا کرے اور پاکستان کی معیشت کو ہمیشہ کے لیے ہم بیرونی امداد کی زنجیروں سے آزاد کرا دیں۔ نواز شریف صاحب کا بیانیہ اسی امید کے گرد ہے۔ نواز شریف صاحب کا پیغام پاکستان کے عوام کو ان کی معاشی مشکلات سے نجات دلانے کا ہے، اور یہ پیغام اور یہ بیانیہ تقریر نہیں ہے، یہ عمل کا پیغام ہے۔ جیسے کہ 2013 سے 17 کے درمیان انہوں نے کر کے دکھایا تھا۔ وہ ٹیسٹڈ لیڈر ہیں کہ جنہوں نے مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کیا تھا، جنہوں نے دہشت گردی کے فتنے کو شکست دی تھی، جنہوں نے پاکستان کو بیرونی سرمایہ کاری کا مرکز بنا کے دکھایا تھا، جنہوں نے سی پیک جیسے منصوبے کو 3 سالوں میں $25 ارب کی سرمایہ کاری سے پوری دنیا کے سامنے ایک کامیاب ترین مثال کے طور پہ پیش کیا تھا، جنہوں نے پاکستان کی ٹیکنالوجی کو ترقی دینے کے لیے بہترین پالیسیاں متعارف کرائیں۔ اور آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 3 دفعہ نواز شریف صاحب نے پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بنانے کی کوشش کی۔ 1990 میں انہوں نے جو اقتصادی اصلاحات متعارف کرائیں، پرائیویٹائزیشن کی، لبرلائزیشن کی، ڈی ریگولیشن کی، معیشت کو آزاد کرنے کی، وہی پالیسیاں ساؤتھ ایشیا میں بھارت نے نقل کی اور ان کے تسلسل کے ساتھ وہ ہم سے آگے نکل گیا۔ لیکن نواز شریف صاحب کے اس اصلاحات کے عمل کو 2 سالوں کے اندر کاٹ دیا گیا، ان کی حکومت کو برطرف کر کے پاکستان سے وہ پالیسیاں چھین لی گئیں۔ 1997 سے 99 تک انہوں نے پھر ان پالیسیوں کا احیاء کیا۔ اس دوران پاکستان کو ایٹمی طاقت بھی بنایا، پاکستان کے جدید انفراسٹرکچر کے منصوبوں کی بنیاد بھی رکھی، پاکستان ویژن 2010 جیسا منصوبہ بھی شروع کیا تاکہ ہم 2010 تک اپر مڈل انکم کنٹری بن سکیں۔ لیکن 2 سالوں میں مارشل لا کے ذریعے وہ سفر بھی کاٹ دیا گیا۔ 2013 میں پھر پاکستان کو ایک کامیاب معیشت بنانے کے عمل کا آغاز ہوا۔ پاکستان میں اصلاحات
عام خبر، پاکستان میں حالیہ دہشت گردی واقعات میں افغانی دہشت گردوں کا ہاتھ۔ افغان دہشت گرد پاکستان میں ایک عرصے سے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے دہشت گردی میں افغان دہشت گردوں کے ملوث ہونے کی تصدیق ہو چکی۔ پاکستان میں ٹی ٹی پی جیسے دہشت گرد نیٹ ورک کو افغان دہشت گردوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے چند ماہ میں 24 خود کش حملہ آوروں میں سے 14 افغانی حملہ آور تھے۔ 12 مئی 2023 کو مسلم باغ میں دہشت گرد حملے میں 5 ٹی ٹی پی افغانی دہشت گرد ملوث تھے۔ 12 جولائی کو یوب کینٹ پر دہشت گردوں میں بزدلانہ وار میں 5 سے 3 افغانی دہشت گرد تھے۔ 30 جنوری کو پولیس لائنز پشاور پر خودکش حملہ کرنے والے کا تعلق افغانستان سے تھا۔ 29 ستمبر 2023 کو ہنگو میں خودکش حملہ آوروں کا تعلق بھی افغانستان سے تھا۔ وقت آ چکا کہ افغانستان سے آنے والی دہشت گردی سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے افغان دہشت گردوں کے خلاف مؤثر حکمت عملی پر عمل درآمد شروع کر چکے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ افغان دہشت گردوں کی سرگرمیوں کو روکنے میں پاکستان کی مدد کرے۔ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب اور راشد ولی جنجوعہ صاحب بھی موجود ہیں۔ وقار صاحب، آپ سے شروعات کریں گے۔ کل ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر داخلہ صاحب کی جانب سے ڈیڈ لائن دی گئی ہے اور آج یہ عام خبر، کیا کہیں گے اس پہ؟ ایک تو سگنیفیکنٹ ڈیسیژنز ہیں جو کل کے ہیں اور جس پہ آئی تھنک 1 سال سے کام ہو رہا تھا، جو بھی پلان سامنے آیا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں، آپ نے آلریڈی تفصیل بتائی ہے کہ جتنے بھی دہشت گرد حملے ہیں بائی اینڈ لارج ان کا کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان سے تعلق بن رہا ہے۔ اس کے پروفس ویسے بھی اس سال 3 دفعہ افغان طالبان گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں، جس میں ود فوٹوگرافس کے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے ہیڈز ہیں ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں یا ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، اسپانسر ہو رہا ہے۔ اس طرح چترال پہ جب حملہ ہوا تو اس کی بھی آئی تھنک بڑی ڈیٹیل میں انفارمیشن تھی کہ یہ لوگ کراس کر رہے ہیں تو آپ اس کو سٹاپ کریں، لیکن ان کی بارڈر سیکورٹی نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو کنائمنس ہے یا بیسیکلی آنکھ بند کر لی جاتی ہے کہ یہ ہوتا رہے، اینڈ دیٹ از اے لیوریج جو ہمیشہ افغانستان سے استعمال ہوا ہے۔ تو ابھی اس میں 2 چیزیں بڑی سگنیفیکنٹ ہیں جو چیف آف آرمی اسٹاف نے آئی تھنک کل جو بات چیت کی۔ ایک تو یہ تھا کہ ایک پاکستانی کی جان اور عزت کسی بھی ملک کے نیشنل انٹرسٹ سے زیادہ عزیز ہے، اینڈ دیٹ شوڈ بی ہاؤ اٹ از۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہ مافیا بنی ہوئی ہے پاکستان افغانستان کوریڈور کو چلا رہی ہے، اس کے اندر دہشت گردی ہے، نارکوٹک، یا یہ مافیا سروائیو کرے گا یا پاکستان کرے گا، اور انشاءاللہ پاکستان ہی سروائیو کرے گا۔ سو آئی ایم شیور اس پہ جو ڈیسیژن ہے اس میں ریپیٹریشن ہے، جو انلیگل افغان اگر آپ تعداد دیکھیں تو آلموسٹ 14 سے 17 لاکھ ہے جو انلیگل ہے، 30 لاکھ جو ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں لیٹس سے وہ پرانے ہیں یہاں پہ سیٹلڈ ہیں۔ تو دس از ناؤ گیٹنگ کلوزر ٹو 5 ملین جو پیک پہ افغان جہاد جب ہوا اگینسٹ سوویت یونین اس وقت تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو افغان شہری ہیں ان کی تعداد یورپ کے کئی چھوٹے ممالک کی پوری پاپولیشن سے زیادہ ہے۔ سو اتنا زیادہ لوڈ پاکستان نے بھی لیا ہے اور ایک مواخات کے آئی تھنک ٹریڈیشن کے تحت ان کو پناہ دی گئی۔ لیکن اگر اس کا صلہ ہمیں یہ ملنا ہے کہ اس میں دہشت گردی ہو، ہمارے لوگ مارے جائیں، عید میلاد النبی کے جلسوں پہ اٹیک ہو، تو یہ تو ناقابل برداشت ہے، اینڈ آئی ایم شیور ابھی انشاءاللہ اسٹیٹ جو ہے ایبسلیوٹلی یہ بالکل انبیئریبل ہے۔ راشد ولی جنجوعہ صاحب، پاکستان نے تو عملی اقدامات کرنا شروع کر دیے، ڈو یو تھنک کہ اب جو بین الاقوامی دنیا ہے اس کو بھی پاکستان کی مدد کرنی چاہیے اس اقدام میں؟ جی، اس کو مدد بالکل کرنی چاہیے بین الاقوامی دنیا کو، اور اس سے سب سے اہم تو یہ ہے کہ ہمیں افغانستان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو ہماری مدد کرنی چاہیے۔ ہم نے لگاتار ان سے رابطے کیے ہیں، ہمارے جو اسپیشل ریپریزنٹیٹیو ہیں ایمبیسڈر آصف درانی، ان کی لیٹسٹ انگیجمنٹ بھی ان کے ساتھ ہوئی ہے، اور ہر انگیجمنٹ کے بعد وہ اس چیز کا اپنے عزم کا احاطہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی سرزمین کو ٹی ٹی پی کے لیے محفوظ نہیں بنانا، اس کو اجازت نہیں دینی، اور انہوں نے یہ بھی آفر کیا ہے کہ ہم ان کو ریلوکیٹ کر کے قندھار اور زابل کے ان علاقوں میں لے جائیں گے جو کہ بارڈر کے جو ہمارے ریجنز ہیں جو پاکستان کے ساتھ، اس سے دور جائیں گے، مگر وہ ایکچولی دے ڈو ناٹ واک دا ٹاک، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا گراؤنڈ پہ۔ چترال پہ ہمیں حملے ہوئے ہمارے علاقے پہ جس میں ٹی ٹی پی عملاً اس میں ملوث تھی، اور ان کے حملوں کو پش بیک کر دیا گیا پاکستان کی طرف سے، مگر اس کے بعد جب انگیجمنٹ کر کے ان پہ زور دیا گیا انٹرم افغان گورنمنٹ پہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے، اور اس کے بعد کچھ اطلاعات تھی کہ انہوں نے 200 کے قریب لوگوں کو اس کو پکڑا، مگر بعد میں کچھ انڈیپینڈنٹ لوکل جرنلسٹ بھی تھے جو اطلاعات نکلی، وہ پتہ یہ چلا کہ وہ ان میں سے بیشتر وہ تھے جو کہ ان کو انٹرنل کرائم میں انوالو تھے، اور ان کو انہیں یہ تاثر دیا کہ یہ لوگ ٹی ٹی پی کے ہیں۔ تو اگر تو وہ اس کو پکڑتے تو یہ اتنی بلیٹنٹلی
یہ ہمارے کراس بارڈر ایکٹیویٹی کر کے حملہ آور نہ ہوتے. تو یہ آئی تھنک انٹرنیشنل کمیونٹی سے زیادہ میں کہوں گا ریجنل جو ہمارا ابھی ماسکو فارمیٹ ہوا ہے جس میں ماسکو رشیا از ٹیکنگ دا لیڈ, اور اس نے یہی اس پہ بھی اس کا کمیونیکے تھا کہ افغان انٹرم گورنمنٹ کو اپنے علاقے میں افغان انٹرم گورنمنٹ کو بھی اس میں انوالو کرنا چاہیے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ, بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب آپ کا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.